बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल शाबान के उन्वान से प्रोग्राम लेकर मोहम्मद असगर यज़दानी आपकी खिदमत में हाजिर है। और माह मुबारक शाबान जो है, इसकी अज़मत, इसकी फ़जीलत, जहाँ मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की विलादत हाय बासआदत इस माह मुबारक में मौजूद है, और बुज़ुर्ग हस्तियाँ बाअज़मत हस्तियों की विलादत बासआदत जो है वो इस महीने में मौजूद है। वहाँ ये महीना वो है कि जिसमें अपने गुनाहों की मग़फ़िरत खालिक हकीकी से तलब करनी चाहिए। इस माह मुबारक में जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। बल्कि बाज़ रिवायात में इस तरह से भी आता है कि 70 दफ़ा हर रोज़ इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। मासूम से जब पूछा गया तो मासूम फरमाते हैं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। इस अंदाज से भी आप 70 मरतबा इस विर्द को कर सकते हैं, और आपको चाहिए कि अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें। एक रिवायत में ये भी देखा हमने कि मासूम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई माह शाबान के आखिरी 3 दिन के रोज़े रखे, यानी वो इस तरह से 3 दिन के रोज़े रखे इस माह मुबारक में, वैसे कहीं भी रोज़े, वैसे तो पूरा महीना, जैसे क़िबला फरमा रहे थे, पूरा महीना जो है उस रोज़े रखने चाहिए, लेकिन अगर पूरे महीने के रोज़े वो नहीं भी रख पाता तो चाहिए कि 3 दिन के रोज़े इस तरह से रखे कि वो 3 दिन जो हैं वो रमज़ान के साथ मिले हुए हों। अगर 3 दिन के रोज़े माह शाबान में इस तरह से रख लिए जाएँ तो मासूम इरशाद फरमाते हैं कि पूरे महीने के रोज़ों का सवाब जो है वो मिल जाता है। ज़ाहिर है कि जब 3 दिन के रोज़े रखने से पूरे महीने का सवाब मिलता है, तो पूरे महीने के अगर रोज़े रखेगा तो यकीनी तौर पे सवाब उसे कहीं ज़्यादा जो है वो मिलेगा। ज़्यादा इस महीने में अपने आप को आमादा करना चाहिए, माह मुबारक के रमज़ान के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। चूँकि माह मुबारक के रमज़ान में बंदा ज़्यादा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, उस वक्त तो हुक्मन रोज़े रखना पड़ते हैं। अगर माह शाबान में बंदा अपनी तैयारी पूरी तरह से कर लेता है और माह मुबारक का इस्तकबाल की आमादगी अपने अंदर पैदा कर लेता है, तो यकीनन ये उसके लिए और भी ज़्यादा सआदत का ज़रिया बनता है। लिहाजा गनीमत जानना चाहिए इस माह शाबान को कि जो रसूलुल्लाह का महीना है, इसके लिए अपनी तौर पे आज ही हमें तैयारी करनी चाहिए, और ये महीना तैयारी होगा माह मुबारक के उन्वान से। आज के इस प्रोग्राम में चूँकि ये मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हवाले से प्रोग्राम जो है वो मजमूई तौर पे इस्तकबालिया सा प्रोग्राम आज हमने रखा है, आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं अपनी कॉलों के ज़रिए से, तज्ज़िया करते हुए, कोई राय देते हुए, प्रोग्राम के हवाले से प्रोग्राम में जो है वो कोई इजाफ़ा करने के लिए आप, अगर कोई आपकी राय है, आपके ख़यालात हैं मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हवाले से, तो आप हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हो सकते हैं। सवाल करना चाहें, किसी बात की समझ ना आ रही हो तो सवाल भी आप कर सकते हैं। हम आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर हैं। क़िबला माह शाबान और मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की और वो हस्तियाँ की जो पाकीज़ा हस्तियाँ जिनका ज़िक्र तफसील से आपने किया, उनकी विलादत बासआदत हज़रत मखदूमा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का ख़ास तौर पे ज़िक्र जो है वो करना यहाँ पे करार दिया गया। मखदूमा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को मैंने पहले अपने इंट्रो में भी इस बात को अर्ज़ किया कि हज़रत सैयदुश शुहदा इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरी बहन ज़ैनब, मुझे नमाज शब में ना भूलना। कितनी अज़मत है मखदूमा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। जनाब सैयदा ज़ैनब कुबरा का वो मकाम है कि जिनके मुतल्लिक़ फरमाया गया है कि हैया फ़ी फ़ज़ाइलिहा व फ़वाज़िलिहा व जलालिहा व इल्मिहा व इस्मतिहा व इफ़्फ़तिहा व नूरिहा व ज़ियाइहा व शरफ़िहा व बहाइहा तालियतो उम्मिहा सलवातुल्लाह अलैहिमा। यानी जनाब सैयदा ज़ैनब कुबरा जो हैं अपने फ़ज़ाइल में, अपने कमालात में, अपनी बुज़ुर्गी में, अपने इल्म में, अपनी पाक दामनी में, अपनी इफ़्फ़त व नूरानियत में, अपनी रोशनी में, इज़्ज़त व शरफ़ के लिहाज से अपनी वालिदा माजिदा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की मुकम्मल वारिस थी। और ये जो आपने फरमाया कि
مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک معصوم امام جو ہے وہ دعا کے لیے کہیں کہ نماز شب جب آپ پڑھیں تو مجھے بھولنا نہیں ہے. اور بی بی سلام اللہ علیہا کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی. یہ کہنا آسان ہے کہ 72 کی صدمے اٹھائے ہوئے اور خیمے جلے ہوئے اور بھائی جو حسین جیسا بھائی اس کی شہادت ہوئی ہے، اپنے 2 بیٹے اون محمد کی شہادت ہوئی ہے، عباس جیسے بھائی کی شہادت ہوئی. یعنی یہ سب شہادتیں اور غم اور خیمے جل گئے، اس کے باوجود وہ اور پھر سفر جلے کوفہ و ہوئے شام کے سفر. جلے ہوئے خیمے، یعنی جب ہم کہتے ہیں ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی امام فرماتے ہیں تو اس کا مطلب شام غریباں بھی نماز تہجد کی قضا نہیں ہوئی، مطلب یہی ہے نا. تو لہٰذا میں وہ کہہ رہا ہوں بات کہ شام غریباں جب اس ماحول میں بھی بی بی کی نماز شب قضا نہیں ہوئی، اور پھر جو سفر ہے کبھی کربلا سے کوفے کا، پھر کوفے سے میرے شام. ساتھ ہیں جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. علیکم السلام. جی جی میں فرانس سے کال کر رہی ہوں، میرا نام فوزیہ ہے. جی فرمائیے. میں نے ایک سوال پوچھنا تھا. ماہ شعبان کا پہلا روزہ ضروری ہوتا ہے یا 13واں 14واں اور 15واں؟ پہلا روزہ رکھ سکتا ہے؟ کل میں رکھ لوں پہلا روزہ؟ ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اللہ حافظ. شکریہ جی. قبلہ سوال کا جواب میرے خیال میں ساتھ ہی دے دیا جائے. جی ٹھیک ہے، وہ رکھ سکتی ہیں روزہ، چونکہ ابھی ہم نے کہا کہ پورے مہینہ بھی کوئی رکھ سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو نہیں رکھ سکتا پورے مہینے تو 13 14 15 جو ہے وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، جو ایام بیز ہوتے ہیں. تو 13 تاریخ کی شب روایات میں یہ آتا ہے کہ کم از کم جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر 14 کو 4 رکعت اور 15 کی شب کو 6 رکعت جو ہے وہ نماز پڑھی جائے، اور پھر ان نمازوں میں سورہ ملک اور سورہ یاسین اور سورہ اخلاص جو ہے ان کو پڑھے. یعنی اس انداز سے پڑھے کہ تینوں صورتیں جو ہیں ان کو بھی وہ پڑھ لے، اور پھر اگر وہ صورتیں نہیں یاد ہیں تو قرآن حکیم کو سامنے رکھ کے کھول کے ان پہ سے بھی پڑھ کے اس طرح سے جو ہے وہ یہ رکعتیں جو ہیں ان دنوں میں پڑھے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. گویا سوال کا جواب جو ہماری بہن پوچھ رہی تھی کہ کل کا وہ روزہ رکھنا چاہتی ہیں تو یقیناً انہیں کل کا روزہ رکھنا چاہیے، اور پورے رمضان شعبان کے روزے رکھ سکتا ہے کوئی تو تب بھی رکھنا چاہیے. مثلا اگر کوئی کہے ضروری یعنی واجب تو ہے نہیں، مستحب ہے. مستحب ہے. اور پھر آخری 3 میں نے روایت میں دیکھا کہ آخری 3 زیادہ مستحب ہیں کہ شعبان کے. اور اگر کوئی بھی نہیں رکھ سکتا فرض کرو تو اس کو آخری شعبان کا جو آخری ہے وہ رکھنا چاہیے. بڑی نوازش جناب، بڑی مہربانی. جی قبلہ آپ فرما رہے تھے. جی تو ہم عرض کر رہے تھے کہ جناب زینب کبریٰ کا وہ مقام ہے کہ سید الشہداء یہ کہہ رہے ہیں کہ بہنا مجھے نماز شب میں یاد رکھنا. اور اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب نماز شب پڑھی جاتی ہے تو اس میں جو قنوت پڑھا جاتا ہے اس میں 40 مومنین کے لیے کہا گیا کام آپ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. تو وہ ہستی جو خود معصوم ہے اور جہاد کر رہی ہے اور سید الشہداء ہے، اور ان کا یہ کہنا بہن مجھے اپنی نماز شب میں نہ بھولنا، یہ بہت بڑی عظمت پر دلالت کرتا ہے. اور پھر بی بی سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ جو وقت کے امام ہیں، امام زین العابدین، ان کی محافظہ بھی ٹھہری، اور ان کو کئی مرتبہ جب دشمن ان کو قتل کرنے کے در پہ تھے تو آپ نے آگے بڑھ کر ان کو بچایا، اور جگہ جگہ پر مشورے دیتی رہیں. اور عملاً کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ان ایام میں جو کوفہ و شام گئے تو بی بی نے ہی یعنی ایک قسم کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی. ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام جی. کون کہاں سے جی؟ وعلیکم السلام. میں سید صابر حسین منڈی بہاؤالدین پاکستان سے آپ کو پر لاکھوں کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں.
اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تعظیم ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زارا تو تیور میں علی ہے، آزادی اسلام کی تقدیر ہے زینب، نبیوں کی ہر ایک خواب کی تعبیر ہے زینب، بولے تو سدا جرت شبیر ہے زینب، چپ رہتے بھی قرآن کی تفسیر ہے زینب، اسلام تو قائم ہے حدث کے بور تک زینب نے ضمانت دی ہے قیامت کی شہر تک، تاجدار قلب و جہاں بحر سخا باس ہے، پاسدار فاتحہ عرض و سما باس ہے، کیوں نہ ہو مقبول اس کا نام، خاص و عام میں حیدر و حسنین کی و زہرا کی دعا ہے باس، نعرہ حیدر۔ بڑی نوازش جی۔ جزاک اللہ۔ سید صابر حسین شاہ صاحب پاکستان سے کال رات گئے تک یہ جاگ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے محب مومن، پاکستان میں تو ظاہر ہے 12 خاصا وقت ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم جی۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں دیکھ رہا ہوں ہادی ٹی وی میں، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی پوچھیے آپ۔ میں پولیس میں ملازم ہوں اور انشاءاللہ تعالی ہر ماہ سیلری لے کر سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز ادا کرتا ہوں۔ جی میرے لیے کچھ مزید جو ہے وہ بتا دیں۔ کچھ مزید جو ہے وہ بتا دیں۔ آواز کم آ رہی۔ جی اللہ تبارک تعالیٰ جی آپ رحم کرے۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ بڑے کوئی مخلص مسلمان سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے نیاز، اور خاص طور پہ میرے خیال میں وہ کچھ پریشانیوں میں بھی مبتلا ہیں، ان کے لیے خصوصی طور جی اللہ تبارک تعالیٰ پر کرم فرمائے، اور 4 شعبان اسی مہینے کو جو چڑھ گیا ہے مہینہ تقریباً پاکستان میں، تو اس 4 شعبان کو جو آپ ہر سال کہتے ہیں کہ امام زین العابدین کی نظر دیتے ہیں آپ، تو خداوند عالم آپ پر امام زین العابدین کے صدقے میں کرم کرے اور آپ کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو بھی آپ کی پریشانی ہے یا مسائل ہیں اللہ تبارک تعالیٰ محمد و آل محمد کے صدقے میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں، نہ صرف ان کے لیے بلکہ ہر ملت اسلامیہ کے ہر فرد کے لیے، اور خاص طور پہ ہدایت ٹی وی دیکھنے والے سننے والے اور جتنے بھی اس کی دام در میں سخن قدم مدد کر رہے ہیں، سب کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے اور ان کو ہر قسم کی خوشیاں عطا فرمائے، ہر قسم کی پریشانیوں سے دور فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کالر ایک اور میرے ساتھ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ کون بھائی، کہاں سے؟ سر میں کویت سے مدثر بول رہا ہوں۔ مدثر جی سر، میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں علامہ صاحب سے۔ جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر یہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم جاتے ہیں عمرے کے لیے تو راستے میں جو نماز ہم قصر پڑھیں گے یا مکمل پڑھیں گے؟ جی ٹھیک ہے جی۔ شکریہ جی، آپ کے سوال کا جواب اسی وقت سب سے پہلے دے دیا جائے، ساتھ ساتھ میں ابھی تک چونکہ کوئی اتنے لمبے سوالات نہیں پوچھے گئے، تو گزارش صرف یہ ہے کہ آپ جب حالت سفر میں ہوتے ہیں تو آپ کی نماز قصر ہوتی ہے۔ اگر آپ مکے یا مدینے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو مسجد نبوی اور خانہ کعبہ بلکہ حدود حرم میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ پوری پڑھیں یا قصر پڑھیں، دونوں طرح سے آپ کو اختیار ہے۔ البتہ باقی جتنے سفر ہیں، راستے میں جو آپ نماز پڑھیں گے وہ آپ کو قصر ہی پڑھنی پڑے گی۔
اللہ رب العزت کے گھر کی عظمت کی وجہ سے اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مسجد کی عظمت کی وجہ سے، ان پاکیزہ مقامات کی وجہ سے وہاں پہ آپ کو اختیار ہے کہ چاہے قصر پڑھیں چاہے پوری پڑھیں۔ کالر ایک اور میرے ساتھ جی، السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی جی، ہم سوال کا جواب دے رہے تھے اور کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی۔ بہرحال سوال کا جواب جو ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا کہ خانہ کعبہ یعنی حدود حرم دونوں جگہ پہ، وہاں پہ نماز جو ہے وہ دونوں طرح پڑھنے کا اختیار ہے، البتہ باقی راستوں میں قصر جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ کالر ایک اور میرے ساتھ جی، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بھائی، کہاں سے جی؟ ہلو سر، ہدایت ٹی وی نا؟ جی ہدایت ٹی وی جی۔ میں ایک سوال تھا، اس کے لیے فون کیا تھا۔ جی سوال فرمائیے میرے بھائی، کہاں سے، کون؟ میں آ کے علی پور کرناٹکا انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ یہ فرمائش تھی تو کل ولادت جناب زینب الکبریٰ سلام علیہا ہے۔ ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے۔ ہاں، تو کل ولادت پہلی شعبان ہے، ولادت جناب زینب الکبریٰ سلام علیہا ہے، تو اس میں میرے ایک دوست ہے اہل سنت تھے، تو اس کا سوال تھا یہ، تو کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور بیٹی بھی تھی جناب زینب کر کے، انہی کے نام کو جناب زینب کا نام رکھا گیا ہے، تو اس میں کچھ طرح سے روشنی چاہیے مجھے بس۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی، شکریہ۔ ایک اور کالر جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کو مبارک ہو یہ مہینہ سارا، اور آپ کو خوش رکھے، آپ کی کیا تعریف ہے۔ بڑی نوازش، کون بھائی، کہاں سے؟ آپ بتاتے ہو۔ مگر جی ایک ہمارا سوال ہے کہ امام کا ایک بیٹا ہے اکبر جس کا نام ہے، اس کی مزار ہمیں بتائے کہ کہاں پر ہے۔ مولانا حسین کا بیٹا ہے اکبر، اس کی مزار ہمیں بتائے کہاں ہے۔ جی آپ کی مہربانی ہوگی، مولا تو خوش رکھے سارے مہینے میں۔ جی شکریہ۔ بڑی نوازش قبلہ، چونکہ ساتھ ساتھ سوالوں کے جواب ابھی تک تو ہو رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں ایک سوال تھا انڈیا سے، کالر ایک اور میرے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، علی مدد جی۔ علیکم السلام، پیر مولا علی مدد۔ کون بھائی، کہاں سے؟ علامہ صاحب میں مدثر ہی بول رہا ہوں کویت سے، وہ میری آگے کال کٹ گئی تھی۔ جی مدثر صاحب کویت سے۔ سر وہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں، ہمارا اور ہم نے جانا رمضان میں، صحیح، تو ادھر ہمارا جو افطاری کا ٹائم ہے ان سے تو الگ ہے، ہم تو 10-15 منٹ بعد میں افطار کریں گے، تو کیا ہم ان کے ساتھ نماز جو ہے اپنی وہ باجماعت ہم ادا کریں گے یا اس کے علیحدہ یا پہلے نماز ادا کر لیں گے بعد میں افطاری کریں گے؟ اس کے بارے میں ذرا میں نے میرے بھائی میں گزارش کروں آپ کی خدمت عالیہ میں، چونکہ اس سوال کا پہلے بھی جواب میں نے ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا، تو اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت میں ہی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں کہ بنیادی طور پہ وقت نماز جو ہے وہ ہمارا تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے، لیکن وہاں خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں جو باجماعت نماز ہوتی ہے وہ تھوڑے سے وقفے کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس وقت تقریباً ہمارا وقت بھی ہو چکا ہوتا ہے۔ البتہ روزہ کھولنے کی جہاں تک بات ہے، وہ یہاں پہ بھی کہا جاتا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ نماز مغرب کو پڑھ کے بلکہ مغربین کو پڑھ کے کھولا جائے، لہٰذا وہاں پہ بھی آپ نماز جو ہے وہ مغربین پڑھ کے روزہ کھولیں گے تو یہ زیادہ استحباب کے قریب ہوگا، اور اس میں آپ کا کوئی اشکال بھی نہیں ہوگا اور آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی، اور وہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی مدثر صاحب۔ انڈیا سے کالر تھے، انہوں نے کہا کہ مخدومہ زینب سلام اللہ علیہ کی کل ولادت باسعادت ہے۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہدایت ٹی وی جی ہدایت ٹی وی جی، فرمائیے کون بھائی، کہاں سے جی؟ جی میں سلمان علی بات کر رہا ہوں مسقط سلطنت آف عمان سے۔ جی فرمائیے۔ میرا گزارش ہے کہ ہمارا وائف ہے جو شوگر کا مریض ہے، وہ اس مہینے میں روزے رکھنا چاہتا ہے۔ جی جی
تو اگر وہ روزے رکھیں گے تو اس کو شوگر تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں قبلہ کیا تجویز کر سکتے ہیں کہ لوگ یہ اعمال بھی کرے اور یہ شوگر کا تکلیف بھی ہے، ان میں سے ہم لوگ کیا کریں کہ اس کا دل بہت چاہتا ہے کہ کیونکہ پچھلے سال میں اس کو شوگر کم تھا، نہیں تھا اتنا زیادہ، ابھی شوگر بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو وہ اعمال یہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم شعبان میں بھی ہمارا یہ روزے جو ہے میں لگاتار رکھ سکوں۔ جی ٹھیک ہے جی، آپ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ جواب دیں گے جی۔ قبلہ سوالات تو کافی آ رہے ہیں، لیکن ایک مختصر سوال کروں، چونکہ مجھے بریک پہ جانا ہے، مختصر سوال کروں۔ ایک دوست نے یہ پوچھا کہ حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے ایک فرزند تھے، ان کا مزار کہاں ہے؟ جی میری اطلاع جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو زری ہے اسی میں حضرت علی اکبر کی بھی قبر وہیں پر ہی ہے۔ تو گویا مطلب جو قبلہ نے جواب دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کو جاتے ہیں تو وہیں پہ حضرت علی اکبر کی کا روضہ اقدس یعنی قبر مبارک جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ جانے والا زائر جو ہے وہ حضرت علی اکبر کا زائر بھی قرار پاتا ہے۔ لہٰذا زیادہ جتنے بھی شہداء کربلا ہیں ان سب کی جو ہے وہ زیارات وہیں پہ موجود ہیں، اگرچہ بعض کے نشانات جو ہیں وہ موجود ہوں اور بعض کے موجود نہ بھی ہوں، لیکن وہی کربلا کا میدان جو ہے وہی سب کی جو ہے وہ زیارت گاہ ہے، وہیں پہ ساری وہ معزز اور محترم ہستیاں، وہ اعلیٰ و رفع ہستیاں جو ہیں ان کے مزارات مقدسہ یا ان کی قبور ہائے مبارک جو ہیں وہ وہیں پہ موجود ہے۔ حضرت علی اکبر کا روضہ اقدس ہے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی وہی جو جگہ ہے اسی میں موجود ہے۔ یقیناً آپ تک یہ آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ پہنچ گیا ہوگا، چونکہ مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک کے حوالے سے، لہٰذا حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔